वेलकम बैक एवरीवन। ये वक्त है महफिल रमज़ान की जान, हमारी शान, हमारे प्यारे उलमाए कराम से आरास्ता महफिल रमज़ान 2026 की आखिरी नशिस्त महफिल उलमा की सुनना नहीं चाह रहा था। महफिल उलमा की आखिरी नशिस्त। और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं वो तमाम उलमाए कराम जो इससे पहले भी हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने कुछ दिन के लिए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मुफ्ती फजल सुभान साहब आगाज़ में भी थे, फिर ये बीच में उम्रे पर गए और अब वापस आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब, अल्लामा कुमैल मूसवी साहब, अल्लामा डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब। और ये वो लोग हैं जो हमारी फैमिली बन गए हैं, घराना बन गए हैं, ख़ानदान बन गए हैं, घर के वो बड़े बन गए हैं जिनसे आप हर चीज़ के सलाह मशवरे के लिए जाते हैं, जो भी ज़िंदगी के मसले हैं इनसे पूछने जाते हैं। और ये हमें दीनी एतबार से जो भी हल है और सही गलत के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है दीन में, और किन किन चीज़ों को हमने समझ लिया है कि जी ये दीन में ऐसा है, लेकिन ये हमें सही और गलत में फ़र्क सिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। लैलतुल जायज़ा की तरफ हम जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। एक पहले कॉलर से बात जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, कौन कहाँ से बात कर रहा है? अकबर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी अकबर बताइए, क्या पूछना है आपको उलमाए कराम से? ये मेरा सवाल ये है कि आज की जो रात है उसकी क्या अहमियत है और हमें क्या अमाल करने चाहिए। यही पूछ रहे थे हम। बिल्कुल बहुत अच्छा और सही वक्त पे सही सवाल आया है। आमिर अब्दुल्ला साहब, लाइलतुल जायज़ा, इसकी इम्पोर्टेंस, हम 29 या 30 रोज़े जो हमें मिलते हैं उसमें तो हम बेहतर से बेहतर अंदाज में इबादतों की कोशिश करते हैं। जो ये चांद रात जिसे हम कहते हैं उसमें एकदम कुछ हो जाता है और सब वो जैसे कहते हैं ना वक्त बदल गए, हालात बदल गए, तो वो वाली सिचुएशन हो जाती है। लाइलतुल जायज़ा मज़दूर की मजदूरी मिलने का दिन है, कितना ज़रूरी है, इसमें क्या कुछ करना चाहिए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक तरफ इस बात की खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े रखवाए, और दूसरी तरफ इस बात की एक कल्क भी है कि जो करना चाहिए था वो नहीं कर सके, और जितनी मेहनतें करनी चाहिए थी वो मेहनतें नहीं कर सके। क्योंकि नेकी और इबादत में एक ख़ास बात यह है कि इसकी जो थकावट है वो उतर जाती है, लेकिन इसका अजर बाकी रहता है। क्या बात है। और जहाँ तक बात है कि रमज़ान मुबारक में जो इबादत की, असल कमाल इबादत के कर लेने में नहीं है, बल्कि असल कमाल शायद उन इबादत के महफूज रहने में है कि वो नेकियाँ जो आपने कमाई हैं वो ज़ाया होने से बच जाएँ। कुरान करीम में एक दीवानी औरत का एक जुमला, एक वाक़या ज़िक्र किया गया है, और मोमिनों को कहा गया है कि वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनकासा, तुम लोग उस दीवानी पागल औरत की तरह ना हो जाना जो बड़ी मेहनत से रात भर सूत काटती रही, धागा बनाती रही, और जब वो बन के तैयार हो गया तो उसको एक दूसरे में पेवस करके एक पाड़ पूड़ कर काट फेट के ख़त्म कर दिया, बेकार कर दिया। तो ऐसा होता है कि जहन्नम से निजात के परवाने हासिल करने के बाद फिर जहन्नम में कूदने की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो देखिए एक बहुत खूबसूरत जुमला जो अमूमन लोग कहते हैं कि भाई गुड बाय रमज़ान, लेकिन ये गुड बाय कहने का मौका नहीं है, ये कैरी ऑन करने का महीना है। रमज़ान मुबारक में जो इबादत हुई उन इबादत के असर को बाकी रखने का चैलेंज है, एक चैलेंज जो हमें मिला है। दूसरी बात यह है कि रमज़ान मुबारक एक ट्रेनिंग पीरियड था, एक तरबियत का पूरा पैकेज लेकर आया था। हमने क्या ट्रेनिंग ली और हमारी क्या तरबियत हुई, अब उसका इम्तिहान शुरू हुआ है, अब उसका टेस्ट शुरू हुआ है। चौथी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान मुबारक इबादत के लिए दिया, तक़वा के हुसूल के लिए दिया। तक़वे का माना एहतियात है, बचना है। तो अब उसके हमने अमली मुज़ाहरा करना है कि हमने वो प्रैक्टिस जो की थी उसमें हमें कहाँ तक कामयाबी हासिल हुई, कितना तक़वा हासिल किया। हम बचेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम फिर कामयाब हुए हैं और अल्लाह ताला मज़ीद कामयाब फरमाएगा। छठी और आखिरी बात यह है कि देखिए रमज़ान मुबारक रुख़्सत हो रहा है, रहमान रुख़्सत नहीं हो रहा है। रमज़ान जा रहा है, इस्लाम नहीं जा रहा है। रमज़ान जा रहा है, कुरान नहीं जा रहा है। रमज़ान जा रहा है, मसाजिद नहीं जा रही हैं। रमज़ान जा रहा है वो आज़ानों की आवाज़ें जो आएंगी, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, और सुबह फजर की नमाज में जो अज़ान के जब नमाज के लिए जो अज़ान होगी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। ये मजदे अब भी सुनाई देंगे, लेकिन सुनने वाले कान सुनेंगे, और जो सुनने वाले कान नहीं है वो कान होते हुए बहरे रहेंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है, कुरान करीम कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। देखना, याद रखना तुम्हारी औलाद और तुम्हारी माल और दौलत कहीं तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दे।
اور جو کوئی غافل ہو گیا اس کا خسارہ ہو گیا، اللہ اس کا نقصان ہو گیا۔ اللہ تو دنیا میں جتنی بھی کامیابیاں ہوتی ہیں وہ عارضی ہوتی ہیں، جوانی بھی عارضی ہے، حسن بھی عارضی ہے، اچیومنٹس بھی عارضی ہیں، ایوارڈز بھی عارضی ہیں، ایون یہ کہ جو ورلڈ کپ جیتتے ہیں ہم لوگ وہ بھی عارضی ہوتا ہے۔ مستقل جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ اصل میں کامیاب ہوا۔ سبحان اللہ۔ عمیر صاحب، آج بھی ہم نے اپنے اس ٹرانسمیشن کے آغاز میں کہا کہ عید تو ہے، لیکن اصل عید تو ان کی ہے جن کی نمازیں قبول ہو گئی، اصل عید ان کی ہے جن کے روزے قبول ہو گئے۔ کوئی سائن ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ کی عبادتیں قبول ہو گئی ہیں؟ انسان کو، ایمان والے کو، مسلمان کو کوئی سائن ملتا ہے اس بات کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سائن کی بات کی ہے اور لیلۃ الجائزہ پر آپ نے اور ہمارے کالر نے سوال کیا ہے۔ جائزہ عربی زبان میں انعام کو کہتے ہیں، پرائز۔ اور غور کیجئے کہ عید الفطر کے دن کو یوم الجائزہ کہا گیا، یہ وہ دن ہے جس دن انعام دیا جاتا ہے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اور صاحب مشکات نے بھی اپنی کتاب میں اور دیگر محدثین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو آپ غور کیجئے کہ عشرہ مغفرت، عشرہ رحمت اور جہنم سے آزادی کے عشرے کے بعد اب ایک ایسی رات آتی ہے کہ حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بندے اور میری بندیاں، دونوں لفظ ہیں کہ میرے بندے اور میری بندیاں، جنہوں نے اس پورے مہینے میں میری نماز کا حکم تھا تو نماز ادا کی، روزے کا حکم تھا تو روزہ ادا کیا، تو یہ بتاؤ کہ جب کوئی مزدور اپنی مزدوری پوری اچھی طرح ادا کرتا ہے تو اسے کیا ملنا چاہیے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اسے اس کی اجرت پوری عطا کر دینی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے کرم کی قسم اور مجھے اپنی صفات عالیہ کی اور بلند ترین مقام کی قسم، میرے بندوں نے مجھ سے جو جو دعائیں کی ہیں میں نے ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی شب ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو پروردگار عالم کی رضا کے لیے روزے، تراویح، قیام، ان تمام عبادات میں مصروف رہے۔ ایک اور روایت میں یہ بات بھی ذکر ہے کہ 2 راتیں ایسی ہیں، ایک عید الفطر کی رات اور ایک عید الاضحیٰ کی رات۔ فرمایا کہ جو ان دونوں راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے زندہ کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اس کے دل کو زندگی عطا فرمائے گا۔ تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ جو لیلۃ الجائزہ ہے، حدیث کے لفظ ہیں کہ یعجون فی الدعاء، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ تو آج کی شب انعام کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجرت ادا کیے جانے کی رات ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج کی رات کا جو وظیفہ ہے وہ استغفار ہے، توبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ وعدہ اور عہد کرنا ہے کہ جس طرح ہم نے گزشتہ دنوں میں تقویٰ کے ذریعے سے ان تمام تر عبادات کو محفوظ کیا تھا اور ایک پریکٹس کی تھی کہ ترک حلال سے ترک حرام کی طرف، یعنی آپ دیکھیے کہ کھانا پینا اور بہت سے امور جو عام حالات میں جائز ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان امور کو ہم نے چھوڑ دیا، تو گویا کہ ایک مشق ہو رہی ہے، ایک ایکسرسائز، ایک پریکٹس ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیا تو بقیہ مہینے میں اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دو۔ اور جب عید الفطر کا دن آتا ہے اور تمام لوگ کشاں کشاں نکلتے ہیں عیدگاہ کی طرف تو حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ فرشتے راستوں میں جگہ جگہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں تمہیں مبارک ہو، تمہیں بشارت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری عبادات کو قبول کر لیا اور مغفور لکم، اللہ تعالیٰ نے تم سب کی مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے۔ علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ اگر نمازیں آج سے پہلے چھوٹتی تھیں اور رمضان میں ہم نماز کے عادی بن گئے ہیں تو نماز میں اس خشوع و خضوع کو جاری رکھیں۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ڈرنا سیکھ لیا تھا تو اب ہم اس صبر کی اس نعمت کو ہم جاری رکھیں۔ اور میں یہاں پر ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان جہاز میں سفر کر رہا تھا، یہی علامت ہے، ایک مسلمان جہاز میں سفر کر رہا تھا تو بزنس کلاس میں ایئر ہوسٹس نے اس کو انٹرنیشنل فلائٹ میں شراب کا گلاس لا کر کہا کہ سر وڈ یو لائک ٹو ہیو اے گلاس آف وائن پلیز، تو اس نے کہا کہ میں شراب نہیں پیتا، آپ لے جائیے۔ جب اس نے دوبارہ اصرار کیا تو اس نے کہا آپ ایسا کیجئے کہ یہ لے جا کر آپ پائلٹ کو پلا دیں۔
تو اس نے کہا سر پائلٹ از آن ڈیوٹی، پائلٹ اس وقت آن بورڈ ہے، وہ شراب نہیں پی سکتا. تو اس نے کہا کہ اسی طرح ہر مسلمان ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی ڈیوٹی پر ہوتا ہے، میں شراب نہیں پی سکتا. یہی میسج اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ علامت ہے. مصطفی صاحب یہاں سے جو ورڈ آیا کیری آن کرنا ہے، رمضان کو کیری آن کرنا ہے. عمیر محمود صاحب نے کہا ہم ڈیوٹی پر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ڈیوٹی پر ہیں. مساجد کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں فجر کی نماز سے ہی اگلے دن، جیسے اب انہوں نے کہا کہ وہ آواز تو آئے گی، اذان کی آواز بھی آئے گی، لیکن جو لوگوں کے اندر یہاں ترک حلال کیا جا رہا ہے، وہاں پر جو فرض ہے اس کو بھی فالو نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ کیا ہے بیسک؟ کس طرح ہم رمضان میں وہ سب کچھ فالو کر رہے ہوتے ہیں بٹ رمضان کے فوراً بعد عید کے دن سے ہی ہم بہت دور ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ شیطان آزاد ہو جاتا ہے اور انسان کے اندر جو نفس موجود ہے وہ اس کو بہکاتا ہے. بہرحال شیطان کا کام صرف وسوسہ ڈالنا ہے، اصل کام انسان کے نفس کی تربیت ہے جو اسے کرنی ہے. اور یہ ماہ مبارک رمضان ہمیں یہی درس دیتا ہے اور سبق دیتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمیں اپنے نفس کو قابو کرنا ہے. اللہ شیطان کو بند کر کے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایسی عظیم عبادت جو اس نے اپنے انبیاء کو عطا کی ہے اور ان پر فرض کی ہے، وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر کے اس نے کہا کہ لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تقوی الہی اختیار کریں، معصیت کے مرتکب نہ ہو. مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہماری جانیں ان پر قربان ہو جائیں. روزے عید بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی مولا کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مولا آج تو عید کا دن ہے، آپ کو سادے لباس میں دیکھ رہا ہوں. کہا آج عید کا دن ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کی عبادتیں قبول ہو گئیں، جس کی استغفار قبول ہو گئی اور جس کی نمازیں قبول ہو گئیں. پھر مولا متقیان نے ایک فارمولہ دیا اور وہ بہترین فارمولہ ہے اور عظیم قول ہے مولا کا. مولا فرماتے ہیں عید ہر مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ اللہ کی معصیت کا مرتکب نہیں ہوتا. یعنی عید الفطر فقط نہیں ہے، عید قربان نہیں ہے، باقی عیدیں نہیں ہے، عید غدیر نہیں ہے، عید مباہلہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ دن جس دن انسان اللہ کی معصیت کا مرتکب نہیں ہوتا یہی عید کا دن ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ملتا ہے کہ روز قیامت یہ قرآن شکوہ کرے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ یہ قرآن اس کو ترک کر دیا گیا. یہاں تک کہ روایت میں ملتی ہیں 3 چیزیں جو آپ نے بہن بات کی کہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، فجر کی نماز میں غفلت نظر آتی ہے، رمضان کے مہینے میں تو مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں اور اس کی ایک رونق کی الگ کیفیت ہوتی ہے. 3 چیزیں روز قیامت شکوہ کریں گی. پہلی چیز قرآن مجید، قرآن شکوہ کرے گا. اس قرآن کی ایک آیت پڑھنا اس مہینے میں پورا ختم قرآن کا ثواب رکھتا ہے. تو کیا باقی مہینے میں ہمیں نہیں پڑھنا؟ باقی مہینوں میں بھی ہمیں پڑھنا ہے. یہی سائن ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ رمضان کے بعد بھی ہم قرآن کی طرف کتنے متوجہ ہیں، اللہ کی طرف ہم کتنے متوجہ ہیں. دوسری چیز جو شکوہ کرے گی وہ مسجد ہوگی. مسجد شکوہ کرے گی کہ پروردگار اسے بنایا گیا تھا تیری عبادت کے لیے، لیکن یہاں لوگ عبادت کرنے کے لیے نہیں آتے تھے. ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے، قرآن کا، مسجد کا، اور تیسرا عالم علماء کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ روز قیامت شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہم نے اس دین کا علم حاصل کیا تھا تاکہ ہم لوگوں کی ہدایت کا سامان کر سکیں، لیکن لوگوں نے ہمارا جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا. تو یہ تینوں چیزیں روز قیامت شکوہ کریں گی. مسجد آباد رہنی چاہیے. لیلۃ الجائزہ نہیں ہے یہ آج کی شب، بلکہ لیلۃ الجوائز ہے. یعنی روایت میں ہے کہ شب قدر سے کم نہیں ہے، یعنی اگر اس کے جیسی نہیں ہے تو اس سے کمتر نہیں ہے. اس شب میں مسجد میں ٹھہرنا اور مسجد میں رات بسر کرنا، ساری رات استغفار، دعا اور عبادت کے اندر بسر کرنا بے انتہا اجر و ثواب ہے. بازار کے اندر نہیں رہنا. آج کی شب میں انسان کو مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. یہاں تک کہ مستحب قرار دیا گیا ہے کہ جب فجر کا وقت نزدیک آئے تو انسان اپنے مصلے پر بیٹھے. اس کا مصلے پر بیٹھنا اس کے لیے عبادت ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جائے. تو آج کی شب بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے. کوشش کریں کہ آج کی شب میں غفلت کا شکار نہ ہو. مولا متقیان کا ایک قول، اور یہاں میں اپنی گفتگو بات کو سمیٹ دوں. مولا فرماتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. مولا فرماتے ہیں لوگ سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے، یعنی ان کی نگاہ سے پردے ہٹ جائیں گے.
انسان کو چاہیے کہ اس غفلت کی نیند سے اٹھ جائے بالکل کہ صحیح۔ جس کو طرف مولا متقیہ نے اشارہ کیا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ مفتی فضل سبحان صاحب، لیلۃ الجائزہ اور یہ جتنی بھی بات کے رمضان کو کیری آن کرنا ہے اس پر بھی بتائیے گا، لیکن ایک اچھے مسلمان کے لیے عید کا دن کیسا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ مسلمان کے لیے عید کا کیسا دن ہونا چاہیے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، رمضان المبارک کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا تو ایک اس کی علت ہے، ایک اس کی حکمت ہے۔ علت تو یہ تھی کہ چاند نظر آئے گا تو روزے رکھنا شروع کر دو، اور حکمت یہ ہے لعلکم تتقون، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد آیا ہمارے اندر تقوی آیا یا نہیں آیا، یہ ایک سوال ہے، اور اس کی میجرمنٹ یا اس کی اسیسمنٹ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آنے پر مسجدیں بھر گئی تھی اور عید کا چاند نظر آنے پر مسجدیں خالی ہو جائے گی، تو اس امتحان میں تو ہم ہو گئے ہیں فیل۔ یہاں میں عرض کروں گا کہ ہم آج نیت کریں کہ ہم نے پوری زندگی کا روزہ رکھنا ہے، پوری زندگی جو گناہوں سے بچے گا آن ڈیوٹی رہنا تو ہے۔ اس کی موت عید والی ہوگی۔ کیا بات ہے! حدیث پاک میں آتا ہے سبحان تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ ایسی موت اللہ سے نہ مانگے جیسے بگوڑے غلام کو پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ کر بیڑیا پہنا کر ہتکڑیاں لگا کر چہرہ سیاہ کر کے گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے، بلکہ ایسی موت اللہ سے مانگے جیسی موت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو آئی جب ان کا انتقال ہو گیا۔ آقا جنازے میں تشریف لائے، پنجوں کے بل چلنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا رش، بھیڑ، ازدحام، کراؤڈ تو نہیں ہے، جمع غفیر نہیں، آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا سعد کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ اہتز لہ عرش الرحمن، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھائے کہ سعد آ رہا ہے۔ یہ ہم نے محفل عشق میں تذکرہ کیا تھا، یہاں سے جدائی تھی، وہاں پر تو آمد تھی، تو ایسی موت کے لیے ہم نے پوری زندگی کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو اللہ سے ملنے کو یعنی موت کو پسند کرے گا اللہ اس سے ملنے کو پسند کریں گے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے گا اللہ اس سے ملنے کو ناپسند کریں گے۔ یہ لیلۃ الجائزہ کی فضیلت تو آ گئی، لیکن ایک بات فرمایا، رمضان المبارک کے ہر دن میں افطار کے وقت اللہ لاکھوں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور پھر ایک رات میں جتنے اب تک آزاد ہو چکے ہیں اتنی تعداد صرف اس ایک رات میں اور آزاد ہوتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ لیلۃ القدر شب قدر ہیں؟ فرمایا اس کی فضیلت الگ، یہ لیلۃ الجائزہ ہیں، اور اس رات میں ہم عبادت تو کریں، لیکن آپ نے سوال کیا عید کی رات، فرمایا عید لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہوتی جو نئے کپڑے پہن کر آ جائے، انما العید لمن خاف بالوعید، عید اس کی ہوتی ہے جو اللہ کی وعیدوں سے ڈر جائے۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، عید اس کی نہیں ہوتی جو بناؤ سنگار کر کے آ جائے، انما العید لمن تزود بزاد التقوی، عید اس کی ہوتی ہے جو تقوی کا لباس پہن کر آئے۔ لیس العید لمن رکب المطایا، عید اس کی نہیں ہوتی جو سواریوں پر جائے، انما العید لمن ترک الخطایا، عید اس کی ہوتی ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ لیس العید، عید اس کی نہیں ہوتی جو صرف بچھونے اور قالین بچھائے، بلکہ سعد بالمقدور، وہ سعادت والی زندگی حاصل کرے۔ یہاں میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ہماری زندگی آج آٹو موڈ پر چل رہی ہے، جیسے جہاز جب ٹیک آف کرتا ہے تو اس وقت پائلٹ کانشیس ہوتا ہے، جب وہ ہوا میں چلا جاتا ہے تو وہ بالکل ریسٹ لیس اور وہ بالکل مطمئن ہو جاتا ہے اور جہاز کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتا ہے، لینڈنگ کے وقت پھر وہ کانشیس ہوتا ہے۔ تو ہماری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، ہم آٹو موڈ پر چل رہے تھے، چاند کے آنے پر روزہ رکھا،
چاند کے آنے پر مسجدیں خالی ہو گئی. استحضار کے ساتھ جب ہم دیان کے ساتھ اللہ کی عبادت بالکل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ راضی ہوں گے اور مومن کے لیے ہر دن عید بنے. انشاءاللہ. ٹرانسمیشن میں سب سے چھوٹی عمر کا ہونا، سب سے چھوٹی تو نہیں لیکن کسی سیگمنٹ میں، اور خاتون کا ہونا اور بہن کا ہونا، اس کا فائدہ یہ کہ ہمیں کیش بہت جی ملتا ہے. بہت زیادہ فائدے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی اس آج چیز ہر کے. طرف سے عیدی مل رہی ہے. فضل سبحان صاحب سے عیدی مل گئی ہے، یہاں سے عیدیاں مل رہی ہیں، یہاں سے عیدی مل رہی ہے. یہ جناب آپ کے یہ لیے میرے بہت بیٹے کا بہت برانڈ ہے شکریہ. لوم اینڈ بلوم. اوہو زبردست، ماشاءاللہ. تو یہ آپ کے لیے بہت خاص شکریہ، بھیجا ہے. جزاک اللہ، بہت اور شکریہ. یہ کیونکہ وہ لیڈیز کے اوپر کام کر رہے ہیں تو یہ آئزہ بہن کے لیے. ارے کیا بات ہے بھائی، بہت شکریہ. کیونکہ ہم سب کو سائز کا آئزہ تھوڑا فرق ہے پسند تو انہوں ہے. نے یہ نشانی لگا دی تھی کہ یہ آئزہ بہن کا ہے اور وہ یہ جو بھی ہے ٹھیک ہے، رابعہ بہن یہ بھی کا ٹھیک ہے. ہے. بہت شکریہ، رابعہ جزاک جی یہ اللہ. آپ کی عیدی ہے جو ہر سال آپ کو ملتی ہے. بہت شکریہ تو دانش. یہ میں نے کہا او اس سے پہلے کہ ماشاءاللہ. یہ جب بھی دوسری کرنسی میں عیدی دیتے ہیں دانش مجھے، کیونکہ اگر پاکستانی کرنسی میں جتنا مطالبہ میں نے کیا اس کے لیے اس لفافے میں پورا نہیں آئے گا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. عید کے شو میں آپ کو بتاؤں گی کہ دانش نے مجھے کتنی عیدی دی ہے، تو آپ نے کل دیکھنا ہے شام کو. ہاں اور چیک بھی ہو سکتا ہے، یہ سرپرائز میں آپ کو کل بتاؤں گی. کیش ہے. بہت بہت شکریہ فضل سبحان صاحب آپ کا، مفتی عمیر محمود صاحب آپ کا، موسوی صاحب آپ کا، عامر عبداللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جی بالکل، میں تو آپ کا شکریہ اس لیے ادا کر رہی ہوں کہ آپ عیدی دے دیں. موسوی صاحب جزاک اللہ. السلام علیکم. آپ اور میں ایک ہی عمر کے لگ رہے ہیں مجھے. چھوٹا ہوں شاید. بہت شکریہ. دل ہونا چاہیے لیکن جوان. چونکہ عمرہ میں ایز کی عالم رکھیا. سید اور ہوں میں نے برکت کے عنوان سے آپ لوگوں ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کا رتبہ سب سے بڑا ہے، تو ہم رتبے کے اعتبار سے عیدی لے رہے ہیں. ہم تو اور یہ سید صاحب نے جو ہے تمام علماء کو بھی ماشاءاللہ ہزار کیا روپے بات بانٹے ہے، تھے. کیا بات ہے. محبت کا اللہ ماشاءاللہ تعالیٰ اظہار ہے. برکت دے. ہم بہنوں کی دعائیں آمین، کہ اللہ آمین، تعالیٰ آپ آمین. لوگ کو بہت پہلے برکت دے. میں آپ بہت کی شکر محفوظ گزار ہے. ہوں مفتی عمران خان صاحب کا. علامہ قبیل مہدوی صاحب اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہے. مفتی ابو محمد صاحب باقاعدہ ٹریول کر کے یہاں پر آئے، ان کا بہت شکریہ. علامہ ظہیر الحسن صاحب مختصر دورانی کے لیے آئے لیکن وہ بھی آئے. ان تمام علماء کرام کا بہت شکریہ. وقت کا مقابلہ سخت ہے لیکن فضل سبحان صاحب آپ الحمدللہ پچھلے سال بھی اس سال بھی اس ٹرانسمیشن میں رہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ 2 سال ہو گئے محفل رمضان کو. بسم اللہ. بہت شکریہ سر. بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے، سیگمنٹ ہوتا ہے، بڑے معتدل اور مستند علماء بڑی تحقیقی بات کرتے ہیں، اور جو سوالات آتے ہیں اور جس طرح ماشاءاللہ آپ پروگرام کو لے کے چلتی ہے تو ہائیلی اپریشیٹڈ. اور دانش بھائی کا جو رسپیکٹیو لہجہ ہے، اور پوری ٹیم کو میں بہت زیادہ دعائیں دوں گا. استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. اللہ بار بار ایسی ڈھیروں خوشیاں اور عیدیں ہمیں نصیب کرے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. موسوی صاحب آپ کا بہت ہی اچھا ہم سب کا ساتھ رہا. بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملا. آپ بہت مختصر دورانی ہیں، بہت اچھے طریقے سے بات کو سمجھاتے ہیں، انتہائی نفیس انداز میں، بہت ہی پیارے انداز میں. آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا محفل بہت رمضان؟ بہترین ایکسپیرینس رہا، اور میں آپ دونوں کی تعریف کروں گا اور تمام علماء کرام کی اور تمام آپ کی ٹیم کی، گرین انٹرٹینمنٹ کی، اس محفل رمضان کی بہت زیادہ تعریف. اور ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور انڈیا میں ہمارے دوست ہیں وہ خاص طور پہ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اور دانش بھائی کو اور آپ کو بہن بہت پسند کیا جاتا ہے، اور آپ کی باتوں کو بہت غور سے سنا جاتا ہے. پورے دنیا بھر سے بہت اچھے ویوز اور یعنی اس کے حوالے سے آ رہا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات یہاں کہہ دوں کہ اس وقت امت مسلمہ پہ ایک مشکل وقت ہے. ایران پر دشمن کی یلغار ہے، اور ایسے وقت میں سادگی سے اگر کوشش کریں تو عید کو منائیں، کیونکہ بہت شہادتیں ہو چکی ہیں. اور اگر ایک حصے کو مسلمان ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں جیسے بدن کے اعضاء ہوتے ہیں، تو اگر ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو باقی بھی درد کو محسوس کرتے ہیں. عید منائی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی، لیکن تمام چیزیں کی جائیں گی، لیکن سادگی کے پہلو کو مد نظر رکھیں اور ان کو ضرور یاد رکھیں. بہت بہترین پروگرام رہا. پوری ٹیم کا آپ کی بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. بلکہ میں ایک ریکویسٹ کر ہی دیتا ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے کیونکہ گرین انٹرٹینمنٹ سے، کہ اگر ایک ایسے پروگرام کی پاسبلٹی بن جائے سال بھر کے لیے، ہفتے میں ایک دن تھرسڈے نائٹ کو یا فرائیڈے نائٹ کو 1 گھنٹے کا کوئی ایسا پروگرام ہونا چاہیے جس میں ہمارے چاروں علماء کرام ہوں. اور چلیے میں ہوسٹ کروں گا، رابعہ کو اگر ہم بلا سکیں گے تو ان کو بھی بلائیں گے، اور اگر اس طرح کا کوئی پروگرام ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور یہ سال بھر رہنا چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ ریکمنڈیشن میں بھی دینے لگا تھا اور آپ نے یہ ماشاءاللہ ہے. اور یہ پچھلے سال بھی ہم دے چکے. جی پچھلے سال بھی ہوا. دیکھیے ہمارا کام ہے ان تک پہنچانا یہ بات. فصیح بھائی دیکھ رہے ہیں، فصیح صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ سن رہے ہیں ہمیں، تو یہ علماء کرام کی ریکمنڈیشن ہے، تو ایک
ایک میسج کے طور پر سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا گرین ٹی وی کا اور خاص طور پر دانش بھائی آپ کا، رابعہ بہن آپ کا. تقریباً 2004 سے آپ اندازہ کر لیں کہ 22 سال تقریباً مجھے چھوٹے بڑے چینلز پہ تقریباً تمام ہی چینلز پہ پروگرامز کیے ہیں، خاص طور پر رمضان ٹرانسمیشنز. لیکن میں یہ بات دل سے کہہ رہا ہوں کہ جو محبت، پیار، ادب، احترام آپ دونوں کے ساتھ گرین ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پر ہمیں ملا ہے، تو میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ انکریڈیبل ایکسپیرینس. اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا، ویری مچ تھینکفل اینڈ انڈیٹڈ ٹو یو بوتھ آف یو. اور خاص طور پر جو گرین ٹی وی کی انتظامیہ ہے، یہاں کے کیمرہ مین، یہاں کے کانٹینٹ رائٹرز، یہاں کے جو بچے ہیں، یہاں ایک ایک فرد، یعنی آپ گرین چینل میں داخل ہوں تو آپ کا دل اس محبت کو محسوس کرتا ہے، کس محبت سے آپ کو ریسیو کرتے ہیں، اسٹیج تک لے کر آتے ہیں، یہاں سے کس طرح سے ہم واپس جاتے ہیں. اور رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور حدیث میں ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ وہ اینڈ کس طرح سے ہو رہے ہیں. تو بہت اچھے انداز سے یہ مہینہ مکمل ہو رہا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو پورے عالم اسلام کے لیے اور خاص طور پر پاکستان کے لیے امن اور سلامتی کا سال بنائے. کیا بات ہے. عامر عبداللہ صاحب جنہیں ہم مذاق میں کبھی مذاق کو ہوسٹ بھی کہا کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے ساتھ پورے اس ٹرانسمیشن میں موجود رہے. عامر عبداللہ صاحب، عامر صاحب کو ہمارے ساتھ 59 شوز ہو گئے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 59 دن سے ہمارے کو ہوسٹ ہیں. بالکل. عامر عبداللہ صاحب، جو حق رمضان ٹرانسمیشن کا ہے، کوشش کی ہماری انتظامیہ نے، اس پوری ٹیم نے کہ وہ حق ادا کریں. بہت سارے چینلز پر ہو رہا تھا اور ظاہر ہے پھر سب زد میں آتے ہیں جب کہیں بھی کچھ خرابی ہوتی ہے تو وہ ایک پورا ہے جی رمضان ٹرانسمیشنز میں یہی کچھ ہو رہا ہے. ہم نے کوشش کی کہ جتنا ہو سکے اس تہذیب کے دائرے میں جو حق ہے رمضان ٹرانسمیشن کا ادا کریں، اور اس میں آپ سب کا سب سے بڑا رول ہے. ظاہر ہے آپ سے سیکھ کے ہم کرتے ہیں جو کچھ. آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیش رو علماء کرام نے جو کچھ فرمایا ہے میں اس سے بالکل 100% اگری کرتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ مختلف چینلز پر رمضان ٹرانسمیشن ہو رہی تھی، لیکن واقعی رمضان ٹرانسمیشن واقعی گرین ٹی وی پر ہو رہی تھی. سنجیدہ موضوعات تھے اور واقعی ریلیونٹ موضوعات تھے جو معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کو جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہوتا ہے. اور علماء کرام کے مابین علمی اختلاف ہوا لیکن کہیں بھی مخالفت دیکھنے میں نہیں آئی. اور اگر ذرا سی کہیں بات کے سمجھنے سمجھانے میں کوئی الجھاؤ بھی ہوا تو الحمدللہ وہیں اسی سیٹ پر سلجھ گیا. ایک بہت بڑا میسیج الحمدللہ قوم کے سامنے جاتا ہے کہ علماء کرام اگر کیمرے کے پیچھے بیہائنڈ دا کیمرہ اگر ایک ساتھ ہوتے ہیں تو آن دا کیمرہ بھی الحمدللہ ایک ساتھ ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو رمضان ٹرانسمیشن کا وقت تھا اگرچہ بہت مختصر تھا، لیکن جو آپ کی کانٹینٹ ٹیم ہے، جو آپ کے سوالات جو وصول کر رہے تھے، جو اس کو یعنی اسکیننگ کر رہے تھے، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنے کو بھی چاہتا ہے کہ ورنہ سوال تو کوئی بھی آ سکتا ہے. جس طرح مختلف چینلز پہ آ رہے تھے لیکن ایک ایک چیز کو نوٹ ڈاؤن کر رہے تھے، چھان بین کر رہے تھے. جہانگیر ہیں وہ صاحب جو کہ یہ کالز آتی ہیں کویشچنز کے تھرو، اس کو کس طرح سے انہوں نے دیکھنا ہے، فلٹر کرنا ہے کہ کون سا سوال یہاں آئے گا اور کون سا نہیں آئے گا. اور اسی طرح جو ٹرانسمیشن ٹیم ہے وہ بھی ماشاءاللہ، جو پروڈیوسرز ہیں وہ بھی، اور جو ہوسٹ ہیں ان کے بارے میں تو ہم کیا کہیں کہ سورج کو چلا دکھانے کے مترادف ہے. یعنی آپ بولتی ہیں تو ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ قطار بنا کر آ رہے ہیں سامنے اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم جواب کیا دیں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو ہی جاتا ہے. اور میں نے کہا کہ شاید جو ہمارے دانش بھائی ہیں وہ جو ہیں وہ علماء کی محفل میں زیادہ بات نہیں کرتے. تو آپ نے بڑا خوبصورت کہا کہ وہ ادب کا جو ہے نا وہ زیادہ اہتمام کرتے ہیں. ورنہ میں نے ایک دن دیکھا یعنی اس کے اوپر موبائل فون پر تو جو آپ جو باقاعدہ جو دانش شو ایک ہو رہا تھا سوال جواب، تو اس میں تو آپ کمال کر رہے تھے. میں نے کہا اگر یہ ہمارے سامنے کمال کر دیا تو پھر جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، تو ہمارا بھی زوال ہی ہوگا. میرا آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا جو ایک چھوٹی سی جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھا کہ جو میرے فینز ہیں نا وہ اسی بہانے دیکھیں کہ یار میں بیٹھا ہوئی ہوں، لیکن اس بہانے ان کو وہ ساری باتیں سننے کو ملے جو آپ چاروں کر رہے ہیں. میرے بات کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں. جو آپ کی باتیں ہیں نا، میں نے 29ویں شب کو تکمیل قرآن کے موقع پر مسجد میں جہاں تکمیل قرآن کا میں درس دے رہا تھا لسبیلا کی مسجد میں، وہاں میں نے آپ کا ذکر کیا اور میں نے کہا یہ مت سمجھنا کہ میں کسی ایکٹر کا ذکر کر رہا ہوں، میں ایک مسلمان کا، ایک بہترین ایمان والے کا اور ایک حاجی کا، نمازی کا ذکر کر رہا ہوں. اور پھر میں نے ان کو باتیں بتائیں تو سب حیران ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بھائی واقعی ماشاءاللہ جب قربتیں بڑھتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے وہ بہت نیک ہیں، حالانکہ دوسرا ہم سے بہت نیک ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھی وہ نیکی عطا فرمائے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب دیکھیں نا ایک ویورشپ وہ ہے جو آپ کی ہے، میری ہے، علماء کی، لیکن ایک ویورشپ وہ ہے
جو رابعہ بہن کی ہے، ایک ویورشپ دانش بھائی کی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی سوال ان کی طرف سے آتا ہے اور وہ بہت توجہ کے ساتھ سنا جاتا ہے اور جب اس کا میسج جاتا ہے تو وہ میسج پھر اس طرح گلوبل ہو جاتا ہے، لوگ بہت احترام کے ساتھ اس کو سنتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ ہمارے دونوں. میرے خیال میں دانش بھائی کی خاموشی کی نظر کہ میری عمر بھر میں نہ سمٹ سکے، میرے پاس اتنے سوال تھے، میری عمر بھر میں نہ سمٹ سکے، میرے پاس اتنے سوال تھے، تیرے پاس جتنے جواب تھے تیری ایک نظر میں سما گئے. عبد الوہاب بھائی اور مولانا عبد القادر صاحب جنہوں نے اس پورے پروگرام کو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا، ان کی نظر ایک شعر کرتا ہوں کہ ہے جس کے دم سے محفل میں رونق ساقی، ہے جس کے دم سے محفل میں رونق ساقی، وہ اپنی ذات میں کتنا اداس بیٹھا ہے. اور پوری ٹیم کی نظر ایک شعر آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. کیا بات ہے، عبد الوہاب بھائی، علماء کرام کے لیے، عبد القادر صاحب، جتنے بھی دوست ہیں سب کو اللہ تعالیٰ سلامت. آ جائیے، یہ آپ کے گھر والوں کے لیے، بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے جو ہے یہ رانی کون کی طرف سے مہندی کا ایک تحفہ ہے، اور ظاہر بچیاں گھر میں مہندی لگوائیں گی آپ کے گھر والوں کے لیے. موسوی صاحب آپ کے گھر والوں کے لیے جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ علماء کرام کا. یہ سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے ہماری اس پوری ٹرانسمیشن کا، اور جو یہاں موجود ہیں اور جو علماء کرام اس وقت موجود نہیں ہیں جنہوں نے ٹرانسمیشن میں ہمارے حصہ لیا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جو دینی مسائل پر آپ نے بات کی، جس پیارے انداز میں آپ نے لوگوں کو سمجھایا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے، صحت والی زندگی دے، اور انشاءاللہ آپ کو ہمت دے کہ آپ یہی کام، دین کا کام کرتے رہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. تشریف رکھیے. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.